आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में इसराइल के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहीं भी दहशतगर्दी को हर तरफ अमन के लिए खतरा करार दिया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इसराइली पार्लियामेंट के आला तरीन एजाज स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया। भारतीय रेलवेज होली के त्यौहार के दौरान मुसाफिरों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर 1244 खुसूसी ट्रेनें चला रही है। ईरान और अमेरिका आज जेनेवा में फिर से अपने न्यूक्लियाई मुज़ाकरात शुरू करेंगे। और T20 क्रिकेट आलमी कप के सुपर 8 मैच में न्यूजीलैंड से 61 रन की शिकस्त के बाद श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इसराइल के साथ मजबूती और पूरे अज़्म के साथ खड़ा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली पार्लियामेंट नेसेट में पहली बार तकरीर की और एक ताकतवर पैगाम के जरिए इसराइल के साथ इज़हार यकजहती किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी इलाके में दहशतगर्दी अमन के लिए खतरा है। अपनी अहम तकरीर में जनाब मोदी ने पूरी कुव्वत के साथ दहशतगर्दी से निपटने के लिए भारत के मजबूत अज़्म का इजहार किया। इंडिया stands with Israel firmly with full conviction in this moment and beyond. No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. जनाब मोदी ने कहा कि वो अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की नेक ख्वाहिशात, दोस्ती, एहतराम और शराकत दारी का पैगाम साथ लाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि यहूदी बिरादरियां भारत में किसी खौफ या इम्तियाज़ के बगैर पुरसुकून तरीके से ज़िंदगी गुजार रही हैं। जनाब मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की जानिब से तौसीक़ किए गए गज़ा अमन पहल को खित्ते में देरपा अमन के लिए एक बेहतर रास्ता करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस पहल के तईं अपनी पूरी हिमायत का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत बन रहा है। जल्द ही भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत में शुमार होगा। India has been the fastest growing major economy in the world. Soon we will be among the top 3 economies globally. At the same time, Israel is a powerhouse of innovation and technological leadership. This creates a natural foundation for our forward-looking partnership. We are committed to expanding trade, strengthening investment flows, and promoting joint infrastructure development. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भारत और इसराइल के दरमियान कलीदी मुस्तहकम ताल्लुकात के लिए उनके गैर मामूली खिदमात के सिले में स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया। ये तमगा हासिल करने वाले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पहले लीडर हैं जो इसराइली पार्लियामेंट यानी नेसेट का आला तरीन एजाज़ है। नेसेट के स्पीकर अमीर ओहाना ने इसराइली पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिताब के बाद उन्हें इस एजाज़ से सरफराज किया। इससे पहले कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेल अवीव में इसराइल के अपने हममनसब बेंयामिन नेतन्याहू के साथ बिलमुशाफ़ा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत इसराइली बाहमी ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायज़ा लिया और पानी के बंदोबस्त, ज़राअत, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। पेश है वज़ीर-ए-आज़म के आज के प्रोग्राम के बारे में तेल अवीव में हमारे नामनिगार धीरज काकड़िया की एक खुसूसी रिपोर्ट। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इसराइल के दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। ये दिन याद वैशम के दौरे के साथ शुरू होगा। याद वशेम एक यादगार है जो नाजी के हमले में मारे गए 60 लाख से ज्यादा यहूदियों की याद में तामीर किया गया है।
اس یادگار پر نازی کے حملے میں مارے گئے 6 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کی فہرست ہے۔ وزیر اعظم یہاں ایک یادگار ہال میں مختصر دعائیہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم اسرائیل کے صدر اسحاق ہارگو سے ملنے جائیں گے۔ اس دورے کے بعد دونوں وزرائے اعظم وفد کی سطح کی بات چیت کریں گے، جس میں سائنس، ٹیکنالوجی، اختراع، زراعت، پانی کے بندوبست، دفاع، سیکیورٹی، تجارت اور سرمایہ کاری کے علاوہ عوام سے عوام کے درمیان تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ اسرائیل سے دھیرج کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انسٹاگرام پر 10 کروڑ فالوورز کا تاریخی سنگ میل عبور کیا ہے۔ اس طرح وہ انسٹاگرام پر یہ حصولیابی حاصل کرنے والے پہلے عالمی رہنما اور سیاستداں بن گئے ہیں۔ وزیر اعظم مودی سال 2014 میں انسٹاگرام سے جڑے تھے۔ انسٹاگرام پر ان کے فالوورز کی تعداد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فالوورز سے 2 گنی ہے۔ وہیں 5 بڑے عالمی رہنماؤں کے فالوورز کی مجموعی تعداد بھی وزیر اعظم مودی کے فالوورز کی تعداد سے کم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس فہرست میں 4 کروڑ 30 لاکھ 20 ہزار فالوورز کے ساتھ دوسرے مقام پر ہیں۔ وزیر اعظم مودی انسٹاگرام پر دوسرے بھارتی سیاست دانوں سے کہیں آگے ہیں۔ بھارت میں دوسرا مقام اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا ہے، جن کے فالوورز کی تعداد تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ 10 ہزار ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن جموں کشمیر کے 2 روزہ دورے پر کل سری نگر پہنچے۔ سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد مرکز کے زیر انتظام علاقے کا ان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، صحت اور تعلیم کی وزیر سکینہ اٹو اور دیگر معزز شخصیات نے ہوائی اڈے پر نائب صدر کا خیر مقدم کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کی سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کی آمد کے بعد ان کا رسمی استقبال کیا گیا اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ انہوں نے کل شام سری نگر کے لوک بھون میں ایک ثقافتی پروگرام میں بھی شرکت کی۔ آج نائب صدر جمہوریہ کشمیر یونیورسٹی کے 21ویں کنووکیشن کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور دیگر معززین، ماہرین تعلیم، انتظامیہ، عدلیہ، پولیس کے عہدیداران کے علاوہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس موقع پر موجود ہوں گے۔ دریں اثنا انتظامیہ نے سری نگر اور خطے کے دیگر مقامات پر سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ ٹکراؤ پر مذاکرات، تقسیم پر اتفاق رائے اور چھوٹے فائدوں پر انسانوں پر مرکوز ترقی کو اہمیت دی ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے انسانی حقوق کونسل کے 61ویں اجلاس کے اعلیٰ سطحی سیگمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا کہ بھارت تنازعات، تقسیم اور غیر یقینی صورتحال میں مبتلا دنیا میں مشترکہ بنیادوں کی تلاش کرنے اور انہیں وسعت دینے کا خواہش مند ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے واضح کیا کہ بھارت کے ویژن کے پیچھے یہ سوچ کار فرما ہے کہ کسی خطے کی عدم سلامتی یا کسی گروپ کی حاشیہ برداری کا منفی اثر سبھی کی مجموعی بہتری اور حقوق پر پڑتا ہے۔ بھارتی ریلویز نے آنے والے ہولی کے تہوار کے دوران مسافروں کے آسان اور محفوظ سفر کے لیے وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مد نظر ریلویز نے 18 مارچ تک مختلف ریلوے زون میں 1244 ہولی اسپیشل ٹرینوں کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ہولی اسپیشل ٹرین خدمات کل سے شروع ہو گئی ہیں، جو 18 مارچ تک جاری رہیں گی۔ ریلوے کی وزارت نے بتایا کہ ضرورت پڑنے پر یہ تعداد بڑھائی ہوئی جا سکتی ہے۔ یہ خصوصی خدمات ملک بھر کے بڑے شہروں، ریاستی راجدھانیوں اور اہم علاقائی مراکز کو ایک دوسرے سے جوڑیں گی اور عام ٹرینوں میں بھیڑ بھاڑ کو کم کریں گی۔ مشرقی وسطی ریلوے میں سب سے زیادہ 50 ہولی اسپیشل ٹرینوں کے ذریعے 275 پھیرے لگائے جائیں گے، جبکہ شمالی ریلوے میں 48 ہولی اسپیشل ٹرینوں کے ذریعے 204 پھیرے لگائے جائیں گے۔ وہیں وسطی ریلوے میں 20 ہولی اسپیشل ٹرینوں کے ذریعے 129 پھیرے لگائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ وسطی ریلوے نے 32 خدمات کے ذریعے 120 پھیروں اور جنوب مشرقی ریلوے نے 28 خدمات کے ذریعے 107 پھیروں کی شروعات کی ہے۔ ریلوے کی وزارت نے بتایا کہ وسیع تر انتظامات اس سال ہولی کے دوران لاکھوں مسافروں کے آسان اور بلا رکاوٹ سفر کو ممکن بنانے اور روزمرہ کے مسافروں کی دشواریوں کو کم کرنے کے تئیں سرگرم منصوبہ بندی کی عکاسی کرتے ہیں۔ نئی دلی سے دل نشین آرزو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ جنوب وسطی ریلوے ایس سی آر نے سکندرآباد کے ریل نیلائم میں اگلے سلسلے کے ریل پارسل ایپ کے لانچ کے ساتھ اہم ترین ڈیجیٹل سنگ میل عبور کیا ہے۔
اپنی طرز کے پہلے اس ڈیجیٹل ای مارکیٹ پلیس کا مقصد گھر سے ہی پک اپ اور ڈیلیوری کرتے ہوئے شروع سے آخر تک خدمات کی پیشکش کے ساتھ مال ڈھلائی کے لاجسٹک میں انقلابی تبدیلیاں لانا ہے۔ جنرل مینیجر سنجے کمار شریواستو نے ایپ کا افتتاح کرتے ہوئے لمبی قطاروں سے بچنے اور پارسل دفتر کو سیدھے صارفین تک پہنچانے میں اس کے رول پر روشنی ڈالی۔ ایران اور امریکہ کے سفارتکار آج جنیوا میں نیوکلیائی معاملے پر مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے میٹنگ کریں گے۔ حالانکہ واشنگٹن نے ایران کے تیل کی تجارت اور ہتھیاروں کے نیٹ ورکس پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ انہیں آئندہ ہونے والی بات چیت سے کافی امیدیں وابستہ ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ بات چیت طویل عرصے سے تعطل کا شکار تھی، لیکن انہوں نے آئندہ ہونے والی بات چیت کے سلسلے میں کافی امید کا اظہار کیا ہے اور اسے ایک نیا موڑ قرار دیا ہے۔ ایک عوامی جلسے میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات آیت اللہ خامنئی کی رہنمائی میں جاری ہیں، جس کا مقصد بقول ان کے اس صورتحال سے آگے بڑھنا ہے جسے انہوں نے نہ تو جنگ اور نہ ہی امن قرار دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ سمجھوتا ممکن ہے۔ انہوں نے اس وقت کو سمجھوتے کے لیے تاریخی موقع قرار دیا، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ پیش رفت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب سفارتکاری کو ترجیح دی جائے۔ ان کے اس بیان کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی گئی فوجی کارروائی کی دھمکی سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں مغربی ایشیا کی جانب اپنا دوسرا جنگی طیارہ بردار بحری جہاز روانہ کیا ہے اور خطے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے۔ تجزیہ کاروں نے انتباہ دیا ہے کہ اگر جنیوا مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے مغربی ایشیا میں فوجی ٹکراؤ اور تازہ عدم استحکام کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں کل تقریباً 7 ماہ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئیں۔ اس کی وجہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی ہے۔ حالانکہ امریکہ میں خام تیل کے بڑھتے ہوئے ذخائر نے اضافی سپلائی کے خدشات کی نشاندہی کی ہے۔ لندن میں برنٹ خام تیل تقریباً $71 فی بیرل فروخت ہو رہا ہے، جو دن کے دوران تقریباً 0.5% اضافے کے ساتھ جولائی کے آخر کے بعد اپنی بلند ترین سطح کے قریب تھا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے دلی کے لال قلعہ علاقے میں بم دھماکے کے پیچھے سازش میں مبینہ طور پر وابستہ ہونے کے معاملے میں مزید 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس طرح اس معاملے میں گرفتار ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 11 ہو گئی ہے۔ گرفتار ہونے والے افراد کی شناخت ضمیر احمد آہنگر کے طور پر ہوئی ہے، جو جموں کشمیر کے گاندربل کا رہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ سری نگر کے رہنے والے طفیل احمد بھٹ بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل ہے۔ NIA کے مطابق دونوں اس سازش میں سرگرم طور پر ملوث تھے اور انہوں نے دھماکہ کیس میں اصل ملزم کو ہتھیار فراہم کیے تھے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے 8ویں جماعت کی سوشل سائنس کی نصابی کتاب میں عدلیہ میں بدعنوانی کے حوالے سے سخت نوٹس لینے کے بعد تعلیم سے متعلق تحقیق و تربیت کی قومی کونسل NCERT نے کہا ہے کہ اس نے کتاب کی تقسیم پر سختی سے روک لگا دی ہے۔ اس ضمن میں NCERT نے معذرت کی ہے اور اسے ایک غلطی قرار دیا ہے۔ مردوں کے ICC T20 کرکٹ عالمی کپ میں سپر 8 کے گروپ 2 کے میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 61 رن سے ہرا دیا۔ یہ میچ کل رات کولمبو کے پریماداسا اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب، پرتاب اور ہندوستان ایکسپریس سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کا اسرائیل میں شاندار استقبال کیے جانے اور اپنے ہم منصب بنیامن نیتنیاہو سے ملاقات کی خبر کو صفحے اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے ٹیکنالوجی، آبی وسائل اور زراعت سمیت کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مہاراشٹر کے ضلع بلڈانہ میں قومی صحت میلہ 2026 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں صحت مند شہریوں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ اس خبر کو ہندوستان ایکسپریس نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں اسرائیل کے ساتھ پوری مضبوطی سے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہیں بھی دہشت گردی کو ہر طرف امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیلی پارلیمنٹ کے اعلیٰ ترین اعزاز اسپیکر آف دی نیسٹ میڈل سے نوازا گیا۔ بھارتی ریلویز ہولی کے تہوار کے دوران مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مد نظر 1244 خصوصی ٹرینیں چلا رہی ہے۔ ایران اور امریکہ آج جنیوا میں پھر سے اپنے نیوکلیائی مذاکرات شروع کریں گے۔ اور T20 کرکٹ عالمی کپ کے سپر 8 میچ میں
نیوزی لینڈ سے 61 رن کی شکست کے بعد سری لنکا ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔